Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएँ कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त व खिताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी ज़िंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। तेरा शुक्र करते हैं कि आज एक बार फिर तू हमारे दरमियान है, ताकि अपने लोगों को जिंदगी, बरकत, शिफा, तसल्ली और इत्मीनान देता चला जाए। आज के दिन यीशु मसीह के जी उठने का नया मुकाशफा हमें दे, नई समझ हमें दे, नया ईमान हमें दे। हमारी रूह को ताज़ा कर, हमारे मर्सा को ताज़ा कर, हमारे ईमान को आज फ्रेश कर। हम अपने लिए ताज़ा कलाम मांग लेते हैं ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। एक नया सीजन दिलों की जिंदगियों में शुरू हो जाए। आज बहुत सी जिंदगियों के लिए तब्दीली और बरकत का दिन हो। खुदा यीशु के नाम में आमीन। खुदा ने यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना एक इंतहाई हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस का वाक्य है। मसीह की मौत और मसीह का जी उठना, अगर इन दो वाकयात को हम वसीयत में से निकाल दें तो बाकी हमारे पास कुछ नहीं बचता। हमारे ईमान की बुनियाद इस चीज पर है कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया और यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा। वो अपने लिए नहीं मरा और वो अपने लिए नहीं जी उठा, वो हमारे लिए मर गया और वो हमारे लिए जी उठा। और आज हम इस बात की शुक्रगुजारी के तौर पर जमा हुए हैं, इस बात को याद करते हुए कि तीसरे दिन खुदा ने यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। खुदा ने यीशु ने अपनी मौत के वसीला से गुनाह को बर्बाद किया और उसने अपने जी उठने के वसीला से इब्लीस को बर्बाद किया। अब फॉलो करें मेरी बात। अपनी मौत में
اس نے گناہ کو ڈسٹروائے کیا ہے، گناہ کی ساری سزا اس نے اپنے اوپر لے لی۔ خدا کے قہر کا پیالہ گتسمنی کے باغ میں اس نے پی لیا۔ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہ بھی اٹھتا پھر بھی ہمارے گناہ معاف تھے، کیونکہ اس کا ہمارے لیے مصلوب ہونا، قربانی دینا، خون بہانا ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی تھا۔ لیکن جی اٹھنے سے اس نے ہمیشہ کے لیے گناہ اور ابلیس کو برباد کر دیا۔ آئے موت تیرا ڈنگ کہاں تھا؟ موت فتح کا لقمہ بن گئی۔ بس جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے وہ مر بھی جائے گا تو بھی زندہ رہے گا۔ بس جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ خدا یسوع مسیح نے اس قدر کمپلیٹلی ہماری سزا اپنے اوپر لی کہ اس کو زندہ ہونے کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کا ٹائم لگ گیا۔ ہمارے ہر گناہ کے لیے اس نے ایک موت کا تجربہ کیا۔ اگر آپ نے 20 گناہ کیے ہیں اس نے 20 اموات کا تجربہ اپنی زندگی میں کیا۔ اگر ہم نے 1,00,000 گناہ کیے ہیں 1,00,000 مرتبہ اس موت کے پروسیس میں سے گزرا۔ وہ اس قدر موت میں سے گزرا ہمارے لیے کہ اس کو زندہ ہونے میں 3 دن اور 3 راتیں لگی۔ اور خدا کلام میں بتاتا ہے کہ وہ نیچے کے علاقے میں گیا۔ مصلوب ہونے کے بعد، اپنی روح باپ کے ہاتھوں میں سونپنے کے بعد، فدیہ دینے کے بعد، عوضی بننے کے بعد وہ کہاں پر گیا؟ نیچے کے علاقے میں گیا۔ اور نیچے کے علاقے کا مطلب کیا ہے؟ جہنم میں گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں خدا یسوع مسیح کہاں پہ رہے؟ جہنم میں۔ جمعرات کی رات، جمعے کی رات اور ہفتے کی رات، اور اتوار کو صبح مردوں میں سے جی اٹھے۔ 3 دن اور 3 راتیں خدا یسوع مسیح کہاں پہ رہے؟ ان کی اسپرٹ کہاں پہ تھی؟ جہنم میں۔ باڈی کہاں پہ تھی؟ قبر میں۔ بدن جو تھا وہ قبر میں تھا، اور وہاں پہ رومنز نے 7 مہریں لگائی ہوئی تھی تاکہ توڑ کر اس کی لاش کو چرا کے نہ لے جائے۔ لیکن فرشتے آئے اور انہوں نے ان مہروں کو توڑا، اس لیے نہیں کہ یسوع باہر آ سکے بلکہ اس لیے تاکہ ہم اندر جا سکیں اور دیکھ سکیں کہ قبر خالی ہے۔ ہاللویا۔ یسوع مسیح کو باہر آنے کے لیے پتھر کو پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، دروازے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو خود دروازہ ہے، وہ زندگی کا دروازہ ہے، وہ آسمان کا دروازہ ہے، وہ جنت کا دروازہ ہے۔ ہاللویا۔ فرشتوں نے اس لیے پتھر پیچھے کیا تاکہ ہم اندر جا سکیں اور دیکھ سکیں کہ قبر کیا ہے؟ خالی ہے۔ اور وہاں پہ ایک سائڈ پہ کیا پڑا ہوا ملا؟ کفن ویسے ہی جیسے تھا لپٹا ہوا ویسے ہی پڑا ہے، اور ایک سائڈ پہ کیا پڑا ہوا ہے؟ خدا یسوع مسیح کا رومال۔ جس رومال کا یہاں پہ ذکر کیا، یہ وہ رومال نہیں جو آپ جیب میں رکھتے ہیں، یہ وہ رومال ہے جو یہودی لوگ دعا کے وقت پہنتے۔ پریز شال۔ گتسمنی میں وہ کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا۔ اور یہ لازمی ہے کہ جب یہودی لوگ دعا کریں تو سر پر کیا لیتے ہیں؟ چادر لیتے ہیں، پریز شال لیتے ہیں، ٹیلت۔ اور وہی پریز شال، وہی کپڑا لپٹا ہوا اس قبر میں ایک سائڈ پہ پڑا ہوا ملا۔ اور اس کا ذکر ڈیفینیٹلی کیا گیا جب جی اٹھنے کا ذکر کیا گیا، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یسوع مسیح آج بھی ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، وہ ہماری شفاعت کے لیے اب تک زندہ ہے۔ خدا نے یسوع مسیح 3 دن اور 3 راتیں جہنم میں تھے، اور جہنم میں کیا کر رہے تھے؟ منادی نہیں کر رہے تھے،
مرنے کے بعد توبہ کا کوئی چانس نہیں. پطرس نے جو بات کی وہ اور بات تھی. ان 3 دنوں میں اور ان 3 راتوں میں خداوند یسوع مسیح ہمارے ہر گناہ کو، ہر بیماری کو اور ہر موت کو اور ہر مصیبت کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے گئے. اب ہمارے گناہ کہاں پر ہیں؟ جہنم. ہماری بیماریاں کہاں پر ہیں؟ جہنم. ہماری مصیبتیں کہاں پر ہیں؟ جہنم. اس نے وہ مرنے کے بعد فوراً بھی جی اٹھ سکتا تھا. وہ زندگی تھی، اس کو 3 دن اور 3 راتوں کی ضرورت نہیں تھی. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ وہ بھی مرا، وہ بھی زندہ ہو سکتا تھا. وہ 5 منٹ کے بعد بھی زندہ ہو سکتا تھا. اگر گڈ فرائیڈے کو 3 بجے اس نے اپنی جان دی ہے تو وہ 6 بجے زندہ بھی ہو سکتا تھا. وہ 3:05 میں بھی زندہ ہو سکتا تھا. لیکن ہمارے گناہ اس قدر ہولناک تھے، ہماری ناپاکیاں اس قدر ناپاک تھی، ان سب کو دور کرنے میں، اپنے لہو سے ہم کو دھونے میں اور ان سب کو باؤنڈ کر کے یا بائنڈ کر کے جہنم میں ڈالنے میں اسے 3 دن اور 3 راتیں لگے. اور جب اس نے اپنے کام کو ختم کر لیا تو وہ بڑی قدرت سے 30 دن مردوں میں سے جی. اور آج ہم اس بات کی خوشی منا رہے ہیں، ہماری گناہ، ہماری بیماریاں، ہماری مصیبتیں اس نے جہنم میں ڈال دی، پھینک دی، ڈسٹروائے کر دی اور ہمیں نئی زندگی دی ہے. صلیب پر اس نے گناہ کو برباد کر دیا، گناہ کی قیمت دے دی، گناہ کی سزا اپنے اوپر لے لی. اس نے گناہ نہیں اپنے اوپر لیا، گناہ کی سزا اپنے اوپر لے لی. باپ انہوں نے گناہ کیا ہے، یہ فدیہ نہیں دے سکتے ہیں، یہ اپنی قیمت نہیں دے سکتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھو نہیں سکتے ہیں. تو میرے لہو کو وہ صابن بنا دے جس سے یہ اپنے آپ کو دھو سکے، وہ ڈیٹرجنٹ بنا دے جس سے یہ اپنے آپ کو صاف کر دے. ان کی قیمت میں دیتا ہوں، ان کی سزا میں لے لیتا ہوں، ان کی بیماری کی سزا میں لے لیتا ہوں، ان کے گناہ کی سزا میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں. تو مجھے ان کی سزا دے دے اور ان کو معاف کر دے. یہ ہے یسوع مسیح کا مسلوب ہونا. اس نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی. بغیر خون بہائے معافی نہیں ملتی. صلیب پر اس نے گناہ کو برباد کیا اور اس نے جی اٹھنے سے ابلیس کو برباد کر دیا. اور کرسیوں کا لکھنے والا یہی بتاتے ہمیں کہ اس نے ابلیس کی قوتوں کا برملا تماشا بنایا. خدا نے یسوع مسیح نے ابلیس کو کیسے ڈسٹرائے کیا، کیسے برباد کیا. اس نے تو اس کی ایڑی پہ کاٹے گا، وہ تیرے سر کو کچھ دے. کیسے برباد کیا اس نے ابلیس کو؟ کیا اس نے ابلیس کے ساتھ؟ ہاں جی جلدی بتائیں. یسوع مسیح نے ابلیس کے ساتھ کیا ہے؟ اسے کچھ نہ ٹیکنیکلی جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ تھیولوجیکلی اس نے اس سے چابیاں واپس لے لی. کیا واپس لے لی ہے؟ چابیاں. ابھی اس کو باندھا نہیں، وہ کھلا ہوا پھر رہا ہے. پاکستان میں نظر آتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ کبھی کبھی چرچ میں نظر آ جاتا ہے. تو کیا ابلیس سے؟ کیا لیا واپس اس نے؟ چابیاں اس نے واپس لے. چابی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کھولتے. چابی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ بند کرتے ہیں. دروازہ بند کرتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں. تالا بند کرتے ہیں، تالا کھولتے ہیں. پہلے بند کرنے اور کھولنے کا اختیار ابلیس کے پاس تھا. اب بند کرنے اور کھولنے کا اختیار یسوع کے پاس. بند کرنا کیا ہے؟ موت. کھولنا کیا ہے؟ زندگی. اب موت اور زندگی کا اختیار یسوع کے پاس. ہاللویا. یہ یسوع مسیح کا جیو. آئے پڑھیں مکاشفہ پہلا باب اس کی 17 آیت. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سے گر پڑا
اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ اب تو لباس زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ آمین۔ اب یسوع کے پاس کیا ہے؟ کنجیاں۔ کس کی؟ موت اور عالم ارواح۔ ایک چابی نہیں ہے اس کے پاس، بہت سی چابیاں۔ ایک کنجی نہیں ہے بلکہ بہت سی کنجیاں۔ موت کی بہت سی کنجیاں یسوع کے پاس ہیں، عالم ارواح کی کنجیاں یسوع کے پاس ہیں، آسمان کی کنجیاں اب یسوع کے پاس ہیں، جہنم کی کنجیاں اب یسوع کے پاس ہیں۔ آپ کی برکت کی چابی کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس۔ آپ کی زندگی کی چابی کس کے پاس ہے؟ یسوع۔ اب اس کے پاس چابیاں ہیں، اور جب اس نے چابیاں ابلیس سے واپس لے لی، اس کا اختیار ختم ہو گیا۔ اب بند کرنے کا اور کھولنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس۔ آپ کی برکت کی چابی یسوع کے پاس ہے، آپ کی شفا کی چابی یسوع کے پاس ہے، آپ کی نجات کی چابی یسوع کے پاس ہے، آپ کے کاروبار کی چابی کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے، آپ کی کامیابی کی چابی کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یسوع مسیح نے یہ چابیاں اپنے پاس نہیں رکھی، اس نے ان چابیوں کے لیے جان دی، کفارہ دیا، 3 دن 3 راتیں وہ جو خدا تھا اور خدا ہے اور خدا رہے گا جہنم میں رہا، تیسرے دن جی اٹھا، چابیاں اپنے ساتھ لے آیا، اور وہ چابیاں اس نے 50 دنوں کے بعد چرچ کو دے دی، پینٹیکوسٹ کے دن۔ ہاللیلویا۔ اب وہ چابیاں کس کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس۔ کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس۔ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ چابی ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ لیکن پرابلم یہ ہے، نہ آپ کھولتے ہیں نہ آپ بند کرتے ہیں، استعمال نہیں کر رہے۔ جن کے گناہ تم معاف کرو گے وہ معاف رہیں گے، جو کچھ تم زمین پہ باندھو گے میں آسمان پہ باندھوں گا، جو کچھ تم زمین پر کھولو گے میں آسمان پر۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا کیا ہے؟ وہ ابلیس سے چابیاں لے کر جی اٹھا، واپس آیا، اور اس نے وہ چابی کس کو دے دی ہیں؟ چرچ کو دے دی۔ ہمارے پاس پرانا اہدنامہ بھی ہے، ہمارے پاس نیا اہدنامہ بھی ہے۔ ہم پرانا بھی پڑھتے ہیں، ہم نیا بھی پڑھتے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ صرف نیا اہدنامہ نہ پڑھیں اور صرف پرانا اہدنامہ نہ پڑھیں، آپ دونوں اہدنامے پڑھیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پرانا اہدنامہ نیا اہدنامے کو سپورٹ کرتا ہے، اور نیا اہدنامہ پرانے اہدنامے کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہودیوں کے پاس سارا بالکل پرانا اہدنامہ جیسا ہمارے پاس ہے، آیت با آیت، لائن بائی لائن ان کے پاس سیم پرانا اہدنامہ ہے، لیکن وہ یسوع کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نیا اہدنامہ نہیں ہے۔ پرانا بھی کمپلیٹ ہے، نیا بھی کمپلیٹ۔ پرانا اہدنامہ بھی یسوع ہے، نیا اہدنامہ بھی یسوع ہے، کیونکہ کلام یسوع ہے۔ کلمہ کون ہے؟ یسوع ہے۔ کون مجسم ہوا؟ کلام مجسم ہوا۔ نئے کو سمجھنے کے لیے پرانے کو سمجھنا ضروری ہے، اور پرانے کو سمجھنے کے لیے نئے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ کیا کیا کریں؟ دونوں کو پڑھیں۔ اور آج ہم پرانے اہدنامے میں سے یسوع مسیح کا مرنا اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا دیکھیں گے۔ کہاں سے دیکھیں گے؟ پرانے اہدنامے کی انجیل میں سے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی گاسپل کس کو کہتے ہیں؟ یسایہ نبی کی کتاب کو۔ نئے اہدنامے میں رومیوں کا خط شریعت کی کتاب کے شریعت کے مطابق ہے، شریعت کو پیش کرتا ہے، اور پرانے اہدنامے میں یسایہ نبی کی کتاب انجیل کی کتاب ہے، کیونکہ یسایہ نے سب سے زیادہ یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کی۔ یسایہ 53 بار، اس میں ہم یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے تعلق سے پڑھیں گے۔ خدا نے یسوع مسیح کا جی اٹھنا
ہمیں ایمان کی ایک نئی ڈائمینشن دیتا ہے. اس سے پہلے ایمان کی یہ سمجھ یہودیوں کے پاس نہیں تھی, ابراہیم کی اولاد کے پاس نہیں تھی, لیکن یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے سے فیتھ کو ایک نئی ڈائمینشن دی. اب جب ہم ایمان کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں ایمان کا مطلب ہے جی اٹھنا. یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے, اور جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ جی اٹھا, وہ زندہ ہے. جو کہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ زندہ ہے, تو وہ مر بھی جائے تو بھی عبدالآباد زندہ رہے گا. راہ حق اور زندگی میں. یسایہ 53 باب. یہودیوں کے پاس بھی سیم 39 کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو ہمارے پاس ہیں, لیکن ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے. جب وہ پرانا نامہ پڑھتے اور جب وہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو وہ 53 باب بھی میں چھوڑ جاتے, یہ نہیں پڑھتے, چھوڑ دیتے. وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ مسیح دکھ اٹھائے, وہ تو بادشاہ ہے, وہ تو خدا ہے, وہ بادشاہ کرنے. آج بھی ایون ٹوڈے جب یہودی یسایہ کا صحیفہ پڑھتے ہیں 53 چیپٹر اس کے بیچ میں ہے, لیکن وہ چھوڑ دیتے, وہ نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا کیسے دکھ اٹھا سکتا ہے, خدا کیسے مر سکتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ خدا نہیں مرا, ابن آدم مرا. ابن خدا نہیں مرا, ابن آدم مرا. خدا نے جان نہیں دی, خدا نے مسیح بن کر اپنی جان. آئے پڑھیں ذرا. تیسری آیت سے لے کر 12ویں آیت تک. خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے, وہ آدمیوں میں حقیر و مردود, مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے, ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا, پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح بھرا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں, اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے, اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے. اور اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مات پڑی. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا, حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا. لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی. اپنی ہی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا. اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا, کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا. اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا, کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے ہنڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی. آمین. یہ پیسج جو ہے یہ 53 باب کمپلیٹ ہے. یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بارے میں اس میں کمپلیٹ ہمیں میسج ملتا ہے. لیکن اکثر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں موت کا ذکر اس میں ملتا ہے, جی اٹھنے کا نہیں ملتا. یہ 53 باب. لیکن ابھی ہم دیکھیں گے اس میں دونوں ذکر ملتے ہیں. 6 آیت سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیوں یسوع مسیح مصلوب کیا گیا, اس کو کیوں سزا دی گئی, اس سے کیوں مرنا پڑا.
ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے. کتنے لوگ بھٹک گئے؟ ہم سب. کتنے لوگ؟ سب. Everybody means everybody. Everybody means everybody everywhere. ہم سب کیا کی؟ ہم سب نے بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے. انسان کو کیا ہو گیا؟ انسان بھٹک گیا. بھٹکا ہوا انسان کون ہے؟ وہ جس کو منزل کا نہیں پتا. میری منزل کیا ہے؟ میری قیمت کیا ہے؟ میرا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ نہیں پتا آپ کا مقصد کیا ہے، آپ بھٹکے ہوئے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا آپ کی منزل کیا ہے، آپ بھٹکے ہوئے. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ادھر ادھر بکھر گئے. ہمیں اپنی ڈیسٹینیشن کا نہیں پتا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج آپ کی منزل کیا ہے. آپ کی منزل آسمان ہے. آپ زمین پہ جو کچھ مرضی بنا لیں، محل بنا لیں، گھر بنا لیں، فیکٹری بنا لیں، جو کچھ مرضی بنا لیں، یہ آپ کی منزل نہیں. آپ یہیں چھوڑ جائیں گے. آپ کی منزل آسمان ہے. منزل کہاں پہ آپ کی؟ آسمان. زمین آپ کی منزل نہیں، جہنم آپ کی منزل نہیں. اگر آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ کی منزل آسمان. اگر آپ کو اپنی منزل کا نہیں پتا، آپ بھٹکے ہوئے. سلیمان نے اپنے رہنے کے لیے محل بنائے، یہ اب اپنے ساتھ لے گیا. داؤد نے محل بنائے، کہاں پہ گئے؟ زمین پر رہ گئے. صدام حسین نے اپنے لیے محل بنائے. Nobody stays there. آپ اپنے لیے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، گھر کی فکر میں رہتے ہیں. You won't stay here. آپ یہاں نہیں رہیں گے. یہ آپ کی منزل نہیں ہے. اس چیز پہ کیوں وقت اور پیسہ ضائع کریں جو ہماری منزل نہیں ہے. مقصد، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ نہیں پتا آپ کا مقصد کیا، بھٹک گئے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ یسوع ہم پہ نظر آئے. یہ نہیں کہ آپ بہت خوبصورت نظر آئیں، بلکہ یہ کہ آپ بہت پاک نظر آئیں. اگر آپ میں پاکیزگی ہوگی تو آپ میں خوبصورتی بھی ہوگی. ہاللیلویا. آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی رویا کیا ہے؟ جس کو یہ نہیں پتا میری رویا کیا ہے، وہ بھٹکا ہوا شخص ہے. رویا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی خدمت کیا ہے، کالنگ کیا. نہیں، رویا کا یہ مطلب ہے جس چیز پر دنیا میں آپ روزانہ سب سے زیادہ ٹائم اور پیسہ انویسٹ کرتے ہیں آپ کے لیے، وہ آپ کی رویا ہے. آپ کس چیز پہ زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کس چیز پہ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں؟ وہی آپ کی رویا ہے. اگر آپ خدا پہ یا خدا کے لیے زیادہ ٹائم اور زیادہ پیسہ لگاتے ہیں، خدا آپ کی رویا ہے. اگر آپ اپنے بچوں پہ اپنا پیسہ اور اپنا ٹائم زیادہ لگاتے ہیں، آپ کی رویا آپ کے بچے ہیں. اگر آپ کسی اور کے پیچھے اپنا ٹائم اور اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، وہ آپ کی رویا ہے. خدا کو اپنی رویا بنائیں، یسوع کو اپنی رویا بنائیں، اس کی بادشاہی کو اپنی رویا بنائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے. ہمیں پتہ نہیں ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری رویا کیا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھیرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی. ہم سب اپنی راہ کو پھیر گیا، اپنی مرضی، اپنی مرضی. کسی نے یہ رستہ اختیار کر لیا، کسی نے وہ رستہ اختیار کر لیا. سب اپنی راہ پہ. ہمیں اپنی راہ پہ نہیں چلنا ہے، ہمیں خدا کی راہ پہ چلنا ہے. انسان نے اپنے لیے اپنی راہیں بنا لی. راہیں تو ایسی بھی ہیں جو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جن کی انتہا پر موت کی راہیں. ہم اپنی مرضی، اپنی راہیں چاہتے ہیں، اپنے رستے، اپنے پلانز بنا لیتے ہیں. خدا نے کہا نہیں، میں تمہارے لیے فدیہ دیتا ہوں، میں تمہارے لیے قیمت دیتا ہوں، میں تمہارے لیے پھر جی اٹھتا ہوں، تاکہ پھر میں تمہارے لیے پلان بنا سکوں. کیونکہ میرے پلان زندگی کے پلان ہیں، میری راہیں زندگی کی راہیں. راہ، حق اور زندگی میں ہوں. جو یسوع کی راہ پہ چلے گا وہ زندگی کی راہ پہ چلے گا.
یسوع راہ بھی ہے، حق بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ کہا جاتا ہے اس کوٹ لاجپت کے علاقے میں 110 سے زیادہ چرچز ہیں۔ پولیس والے کہتے ہیں مالی بڑا مشکل ہے، ہر ایک جگہ پہ 2 سپاہی پہ، اتنے سپاہی نہیں ہمارے پاس۔ 110 چرچز اگر اس کوٹ لاجپت کے علاقے میں ہیں تو بڑی شرم کی بات ہے۔ دس شوز کہ کتنے ڈس اوبیڈینٹ، ریبیلیس اور اپنی اپنی راہوں پر چلنے والے لوگ اس جگہ پر ہیں۔ ہارڈلی 10-12 لوگ ہوں گے اس جگہ پہ جو خدمت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے بلائے گئے ہیں، لیکن باقی لوگ جو کہ ایک دوسرے کے تابع نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا چرچ بنا لیں۔ اسی سے آپ دیکھ لیں ہم کس قدر اپنی اپنی راہوں پہ چل نکلے ہیں کہ ہم نے خدا کی راہوں کو چھوڑ دیا۔ اس لیے عیسائیہ بتاتا ہے کہ ہم بھٹک گئے، ہم اپنی راہ کو پھر گئے، خدا کی راہ کو چھوڑ دیا، اس لیے وہ ہمارے لیے مصلوب فرماتے ہیں وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالے گا۔ اگر آپ کسی زندہ کو کاٹ ڈالیں یا زندوں کی زمین تو سے کاٹ ڈالیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ مسیح نہیں مرا، اس نے جان نہیں دی، اس کا کوئی ہم شکل وہاں پہ مر گیا، صلیب پہ کوئی اور چڑھ گیا، لیکن عیسائیہ کے کہتا ہے وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا۔ 9ویں آیت، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی۔ جبکہ مرا ہی نہیں تو پھر قبر کہاں سے آئی؟ لیکن عیسائیہ میں کیا بتاتا ہے؟ اس کی قبر تھی، اس بیریئر، اس کی قبر بھی کہاں تھی؟ شریروں کے درمیان تھی۔ وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، وہ ایک دولت مند کی قبر میں گیا۔ اور یہ لمبی عمر کتنی خدا اس کو دے گا؟ ہمیشہ کے لیے، ایور لاسٹ۔ تو زندہ ہوگا تو اس کی عمر ہوگی، مرنے سے پہلے تو اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، 33 برس تھی، یہ لمبی عمر تو نہیں ہے۔ تو پھر کب اس نے اس کو لمبی عمر دی؟ زندہ ہونے کے بعد اس کو لمبی عمر دی گئی، اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ پھر جب وہ زندہ ہوگا اس کو میں ایک لمبی عمر دوں گا، ابدی عمر دوں گا، پھر خدا اپنی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پورا کرے۔ اب خدا کی مرضی یسوع کے ہاتھ میں، کس کے ہاتھ میں ہے؟ یسوع کے ہاتھ۔ اور یسوع کا ہاتھ کون ہے؟ کلیسیا یسوع کے ہاتھ، مسیح کا بدن کلیسیا ہے، یسوع مسیح سر ہے اور ہم اس کے اعضاء ہیں۔ اب خدا کی مرضی کلیسیا کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ جب آپ دعا کریں گے، جب آپ ایمان رکھیں گے، جب آپ پاک بنیں گے تو آپ کے وسیلہ سے خدا کی مرضی پوری ہوگی۔ اور خدا نے اس کے وسیلہ سے اپنی مرضی کو پورا کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے، اسے زندہ ہوگا۔ اپنی جان کا دکھ اٹھا کر موت کے بعد، جان دینے کے بعد کیا کرے گا؟ وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ وہ کس کو دیکھے گا؟ چرچ کو دیکھے گا، اپنی نسل کو دیکھے گا، آپ کو دیکھے گا، اور کیا ہوگا؟ سیر ہوگا۔ سیر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سیٹسفائی، خوش ہوگا۔ کیا مرا ہوا شخص خوش ہوتا ہے کبھی؟ زندہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آج جب وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ خوش ہو رہا ہے۔ میں خوش ہوا جدو میں آکر لگے کہ آؤ یہ ہوا دے کر جو۔ ایوری ٹائم جب یسوع مسیح چرچ کو دیکھتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، وہ سیر ہوتا ہے۔ He is satisfied, he is glad, he is overjoyed۔ وہ خوش ہے، وہ برکت دیتا ہے۔ وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے۔ مرا ہوا یسوع کسی کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتا ہے، جی اٹھا یسوع ہمیں راست باز ٹھہرا سکتا ہے۔ A dead Christ cannot justify us, a living Christ can justify us۔ ہاللویا۔ چونکہ وہ زندہ ہے اس لیے ہمیں وہ راست باز ٹھہراتا ہے۔ وہ ہمیں کیا ٹھہراتا ہے؟ راست باز، کیونکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ یسوع مسیح زندہ، راست باز، ہمیں زندہ اور راست باز ٹھہراتا ہے۔
इसका मतलब है कि वो 12वीं आयत, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा। लूट का माल कौन सा है? वो माल जो इब्लीस से छीन कर वापस लाया, जो जहन्नम से छीन कर हमारे लिए वापस लाया। और वो कौन सा माल है? चाबियां। उस माल की चाबियां उसने आपको दे दी। इब्लीस ने ये सारा माल किससे लूटा? आदम से, हवा से, उसकी नस्ल से। 2000 साल, 3000 साल गुजर गए, 4000 साल गुजर गए आदम के बाद, और वो लूट मार करता रहा, इंसानों को लूटता रहा, इंसानों को मारता रहा। उनकी जिंदगियां, उनकी सेहत, उनके लोग, उनके बच्चे, उनकी खुशियां वो लूटता रहा। और यीशु मसीह लूट का ये सारा माल वापस ले आया, आपकी शिफा वापस ले आया, आपकी निजात वापस ले आया, आपका इख्तियार वापस ले आया, लूट का माल वापस ले आया। और उसने क्या किया? इस माल को जोरावरों के साथ बांट दिया। उसने अपने पास नहीं वो माल रखा, किसको दे दिया? जोरावर। चर्च को क्या कह रहा है? जोरावर। चर्च का नाम क्या है? जोरावर। इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत है, एंड ही डिवाइडेड द बूटी विद द स्ट्रॉन्ग। उसने जोरावर लोगों को लूट का माल दे दिया। आपको उसने लूट का माल दे दिया। जो कुछ वो छीन के लाया, जिंदा होने के बाद किसको दे दिया? आपको दे दिया। आप क्या है? जोरावर। खुदा की बादशाह के लिए अब तक जोर होता है, जो जोरावर है वो छीन के। जोरावर का मतलब क्या है? कौन जोरावर है? दुआ करने वाला जोरावर। याकूब फरिश्ते के साथ कुछ नहीं करता, जोर दुमाई करता है। वो क्या कर रहा था? दुआ कर रहा था, रेस्लिंग। जोरावर कौन है? दुआ करने वाले लोग। जो कुछ यीशु मसीह इब्लीस से लूट कर लाया है, जो दुआ करने वाले हैं, जो जोरावर हैं, वो हासिल कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, उनको मिल जाए। अगर आप सोचते हैं बुद्धू है, नालायक है, आप आसमान के बादशाह में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप जोरावर हैं, दुआ करने वाले हैं, जंग करने वाले हैं, इब्लीस से अपनी शिफा छीन लेने वाले हैं, आप आसमान की बादशाह में जाएंगे। हालेलुया। आखिरी काम उसने क्या किया? खताकारों की शिफात की। आखिरी काम क्या किया? गुनाहगारों के लिए, खताकारों के लिए शिफात की, दुआ की। शिफात का मतलब क्या है? दुआ कर। आखिरी काम वो क्या कर रहे हैं? दुआ कर। और अगर आज आप दुआ करने वाले लोग हैं, जो ब्लेसिंग खुदा ने आपके लिए अवेलेबल कर दी है, आप उसको छीन के ले जाए। ये हमने ये साया में से देखा हिस्टोरिकली 3 रेफरेंस मौत के ताल्लुक से हैं और 3 रेफरेंस उसके जी उठने के ताल्लुक से। यशायाह ने मसीह के आने से 700 साल पहले ये एस्टैब्लिश कर दिया कि वो मरेगा और वो जी उठेगा, वो एक नस्ल बनाएगा, एक कलीसिया बनाएगा जो जोरावर होगी। हालेलुया। वो मर गया ताकि हम जिंदा हो सकें, और वो जी उठा ताकि हम हमेशा के लिए जिंदा रहें। अब समझ रहे मेरी बात? उसके जी उठने से हमें क्या मिला है? हमेशा की जिंदगी। उसकी मौत से गुनाहों की माफी मिली, और उसके जी उठने से हमेशा की जिंदगी मिली। उसका मरना भी जरूरी है, उसका जी उठना भी जरूरी है। सिर्फ गुनाहों की माफी काफी नहीं, हमेशा की जिंदगी भी हमें चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मौत। कौन सा दुश्मन है सबसे बड़ा? मौत। 6000 सालों से इंसान जिस चीज को ओवरकम नहीं कर सका, जिस पे गालिब नहीं आ सका आज दिन तक, वो क्या है? मौत। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? मौत। आप फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? और मौत का सबब क्या है? गुनाह। मौत किस वजह से आई? गुनाह। गुनाह की मजदूरी मौत।
سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ انسان کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ موت۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ موت۔ جو موت پہ غالب آیا ہے وہ گناہ پہ بھی غالب آیا ہے۔ جو موت پہ غالب آیا ہے وہ گناہ پہ بھی غالب آیا ہے، کیونکہ موت کس وجہ سے تھی؟ گناہ کی وجہ سے۔ جو موت پہ غالب آیا ہے وہ زندگی دے سکتا ہے، اور جو گناہ پہ غالب آیا ہے وہ گناہ معاف کر سکتا ہے۔ جو شخص موت پہ غالب نہیں آیا وہ گناہ پہ غالب نہیں آیا، کیونکہ موت کس وجہ سے آئی ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ گناہ کی مزدوری موت۔ کوئی بھی شخص جو موت پہ غالب نہیں آیا وہ گناہ پہ غالب نہیں آیا، اور جو گناہ پہ غالب نہیں آیا وہ کسی کو بھی نجات نہیں دے سکتا۔ نہیں سمجھا میری بات؟ وہی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کروں گا جو موت پہ غالب آیا، جس کی قبر خالی ہے۔ جو قبر میں سے باہر آ گیا ہے وہ موت میں سے باہر آ گیا ہے، جو موت میں سے باہر آ گیا ہے وہ گناہ میں سے باہر آ گیا ہے۔ جو موت پہ فاتح ہوا ہے وہ گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے راحت اور زندگی میں، میرے وسیلے کے بغیر کو باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ جو موت پہ غالب نہیں آیا ہے وہ گناہ پہ غالب نہیں آیا، اور جو اپنے گناہ پہ غالب نہیں آیا ہے وہ میرے گناہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے مسیحی ایمان کی بنیاد ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ہے۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمیں نیا ایمان دیتا ہے۔ پرانے عہد نامے کے لوگ امید پہ زندگی بسر کرتے تھے، آج نئے عہد نامے کے لوگ ایمان پہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بغیر کوئی ایمان نہیں، ایمان کی کوئی بنیاد نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے گناہ معاف کرنا؟ کئی بار ہم سنتے ہیں، بار بار ہم سنتے ہیں اس نے گناہ معاف کر دی، اس نے گناہ معاف کر دی۔ گناہ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہمیشہ کے لیے زندگی بسر کریں، آپ دوبارہ کبھی نہیں مریں گے۔ جو کہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے۔ گناہوں کی معافی کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، آپ دوبارہ کبھی نہیں مریں گے۔ تیسری بات، گناہ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں ریزریکشن ہوگی۔ ایک دن آئے گا، اگر آپ مسیح کے آنے سے پہلے جسمانی طور پر مر بھی جائیں گے، ایک دن آپ کی زندگی میں آئے گا جب پچھلا نسنگا پھونکا جائے گا، ایک پل میں مردے جی اٹھیں گے۔ ہاللویا، ریزریکشن ہو، ریزریکشن ہو۔ اور چوتھی بات، گناہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کی زندگی میں سے ہر گناہ معاف کر دیا جائے تو آپ کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں سے ہر گناہ معاف کر دیا جائے، اور کر دیا کیا ہے، تو آپ کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ پاک بنو جیسے کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ تم سب پاک بلاوے سے بلائے گئے۔ تو آپ نے جی اٹھنے، اس نے ہمیں کیا بنا دیا ہے؟ پاک بنا دیا۔ خدا نے ہمیں کیا بنا دیا ہے؟ پاکیزہ بنا دیا۔ گناہ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ ختم ہو گئے۔ جب گناہ ختم ہو گئے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ پاکیزگی۔ جب بیماری ختم ہو گئی تو پیچھے کیا رہ گیا؟ شفا۔ جب مصیبتیں ختم ہو گئی تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اطمینان۔ تو وہ کیوں جی اٹھا؟ وہ کیوں مرا؟ وہ کیوں جی اٹھا؟ اس کا بیسک مقصد کیا تھا؟ ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ لیکن یہ ہم اپنی سائڈ سے دیکھتے ہیں، انسان کی سائڈ سے ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ جب ہم خدا کی سائڈ سے دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تم پاک بن گئے، تم مقدس قوم، شاہکائنوں کا فرقہ۔ اور مقدس قوم کا مطلب کیا ہے؟ پاک قوم، پاک لوگ بنا دیے گئے۔ عزیزو، یسوع مسیح نے اتنی بڑی قربانی ہمارے لیے دی ہے تاکہ ہمیں پاک بنایا جائے، اس لیے دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔
دوبارہ گناہ نہ کریں. آپ پاک بنائیں گے, آپ پاک ہیں. یسوع مسیح کے جی اٹھنے نے آپ کو اور مجھے کیا بنا دیا ہے؟ پاک, بالکل ہولی بنا دیا. اس پوائنٹ کو ذرا سمجھ لیں. یہ آخری پوائنٹ ہے ہمارے آج کے میسج میں. یسوع مسیح نے ہمیں کیا بنا دیا ہے؟ پاک, ہولی, پیور, وداؤٹ بلیمش, وداؤٹ اسپاٹ. کوئی داغ, کوئی دھبا, کوئی چھری, کوئی گناہ, کوئی عیب. اگر یسوع آپ کی زندگی میں ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں ہیں. اس نے ہمیں کیا بنا دیا ہے؟ پاک بنا دیا. اگر آپ نے پاکیزگی میں قائم رہنا ہے, دو باتوں کو دھیان میں رکھیں. اگر آپ دو چیزیں کنٹرول کر لیں گے, آپ پاک رہ سکتے ہیں. نمبر 1 آنکھیں, اور نمبر 2 دل. اینڈ دیٹس آل. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں, کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں. پاکیزگی کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے اور دل کے ساتھ. اگر آپ کے دل میں خدا ہے اور آپ کی آنکھوں میں خدا ہے, آپ پاک ہیں. اگر آپ کی آنکھیں الٹی سیدھی چیزیں دیکھتی ہیں, آپ اپنی آنکھوں کو ناپاک کریں گے, آپ کا دل بھی ناپاک ہو جائے گا. اور خدا کہتا ہے ناپاک نہ کرو اپنے آپ کو. ایسا نہ ہو کہ آپ خدا کی بادشاہی سے محروم رہ جائیں. دل اندر ہے, آنکھیں باہر ہیں. ہر وہ چیز جو آپ کی آنکھ دیکھتی ہے آپ کے دل میں جاتی ہے. اس نے کھانے کے لیے دیکھا کہ یہ پھل خوش نما, اس کے دل نے کہا اس کو کھا لے. تو گناہ کیسے شروع ہوا؟ دیکھنے سے, خواہش کرنے سے. خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے. جب گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. دو چیزوں کو کنٹرول کریں, دیکھنے کو, دل کو. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے, کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. خدا نے, موسیٰ نے خدا سے کہا, خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی بشر مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا, کیونکہ تمہاری آنکھیں کیا ہیں؟ ناپاک ہیں. پھر بھی میں تیرے آگے سے گزروں گا, تیری آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لوں گا, اور جب میں گزر جاؤں گا تیری آنکھیں کھول دوں گا. پھر تو مجھے اس جگہ کو دیکھے گا جہاں سے میں گزر کے گیا ہوں, کیونکہ ابھی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. آج ایسٹر کے روز جو میں چیلنج آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, پاک بنیں. اپنے دلوں کو پاک کریں, اپنی آنکھوں کو پاک کریں, تو آپ کا سارا بدن پاک رہے گا. پاک بنو, کیونکہ تم پاک بلاوے کے لیے بلائے گئے. زندگی میں آپ کا مشن, گول, ٹارگٹ کیا ہے؟ ہم پاک زندگی بسر کریں. کیوں پاک زندگی بسر کریں؟ کیونکہ خدا پاک جگہ پر رہتا ہے. اگر کہیں گندی جگہ آپ سے کہا جی آپ بیٹھ جائیں, تو آپ کا دل نہیں کرے گا بیٹھنے. پالوس رسول ہمیں نئے عہد میں بتاتا ہے, تم خدا کی ہیکل ہو, خدا کا روح تم میں بسا. تم خدا کا مسکن ہو, خدا کا روح تم میں رہتا ہے. خدا کہاں پہ رہتا ہے؟ ہیکل میں. خدا کہاں پہ رہتا ہے؟ ہیکل میں. خدا کہاں پہ رہتا ہے؟ ہیکل میں. خدا کہاں پہ رہتا ہے؟ پاک جگہ میں. ہیکل بھی بننا ہے اور پاک بھی بننا ہے, ورنہ خدا آپ میں نہیں رہتا ہے. جس میں خدا نہیں رہتا ہے وہ خدا کے ساتھ نہیں جائے گا, وہ زمین پہ رہ جائے گا. پاک بننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ خدا پاک جگہ پہ رہتا ہے. ہم خدا کی ہیکل بنا دیے گئے ہیں. اب آپ کا کام ہے اس ہیکل کو پاک رکھنا. پاک رہنے کے لیے, پاک بننے کے لیے ہمیں پاک روح دیا گیا. پیپل آف گاڈ جسٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ. اگر آپ پاک ہوں گے تو آپ پاورفل بھی. اگر پاکیزگی آپ میں ہوگی تو قوت بھی آپ میں. یور پاور کمز فرام یور ہولینس. جتنے زیادہ پاک ہوں گے اتنے زیادہ پاورفل ہوں گے. پاک روح ہمیں پاکیزگی دیتا ہے اور پاکیزگی ہمیں قوت دیتی ہے. پاک روح ہمیں قوت نہیں دیتا. پاک روح میں کیا بناتا ہے؟ پاک بناتا ہے. اور پاکیزگی ہمیں قوت. The more holy you are, the more powerful you are.
ہم نے پاکیزگی میں زندگی بسر کرنی ہے. پاکیزگی کی زندگی پاورفل زندگی. کیا آپ چاہتے ہیں خدا کے لیے پاورفل زندگی گزاریں تو ہمیں ہولی زندگی گزاریں. نکمی زندگی نہیں گزارنی ہمیں خدا کے لیے. پاک زندگی, پاورفل زندگی. اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا ابلیس کے زور کو توڑ ڈالتا ہے تاکہ اس کا زور ہماری زندگی میں کام نہ کرے, بلکہ پاک روح کا زور ہماری زندگی میں کام کرے اور ہم پاورفل ہو جائیں. پھر آپ بیماروں پہ ہاتھ رکھیں گے, بیمار شفا پائیں گے. پھر آپ آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں گے, بینائی واپس آ جائے. جب روح القدس تم پہ نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. پاک بننے کے لیے قوت پاؤ گے تاکہ پاک بنتے چلے جاؤ. آپ پاک بنتے جائیں گے, وہ قوت دیتا چلا جائے. ہم خدا کی ہیکل ہیں. اس ہیکل کو ناپاک نہ کریں. اس ہیکل میں کاروبار نہ کریں. اس ہیکل میں لین دین نہ کریں. اس ہیکل میں فراڈ نہ کریں. اس ہیکل میں غلط کام نہ کریں. آپ پاک بنائے گئے ہیں, آپ خدا کی ہیکل بنائے گئے ہیں, آپ خدا کے لوگ بنائے گئے ہیں تاکہ خدا آپ میں سکونت کرے. اس کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا. ہیکل کے 3 حصے تھے. کتنے حصے تھے؟ 3 حصے. صحن, پاک مقام, پاک ترین مقام. ہیکل کتنے حصے تھے؟ 3 حصے. ہم نے جب ہیکل بننا ہے تو ہم نے صحن نہیں بننا. کچھ لوگ صحن بن گئے, ان کی زندگی میں یہ چیز بھی آ رہی ہے, وہ چیز بھی آ رہی ہے, یہ گند بھی آ رہا ہے, وہ گند بھی آ رہی ہے. صحن میں غیر قومیں بھی آ سکتی تھی. بہت سے لوگ کی زندگی میں غیر قومیں ہیں, غیر باتیں ہیں, غیر معبود ہیں. صحن نہیں بننا, پاک مقام نہیں بننا, ہولی پلیس نہیں بننا, ہولیز آف ہولی بننا. پاک مقام میں روٹیاں ہیں, چمادان ہے, سب کچھ انسانی چیزیں ہیں. انسان نے لائٹ جلائی ہے, شمعدان ہے, مینورا ہے, 7 لائٹس ہیں وہاں پہ, شیو بیڈ ٹیبل ہے, 7 پیڑے وہاں پہ روٹیوں کے رکھے گئے ہیں, میز لگایا گیا ہے. ہر چیز پاک مقام میں انسان نے بنائی ہے. آپ کی زندگی میں پاک مقام بھی نہیں ہونا چاہیے, انسانی کام بھی نہیں ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں پاک ترین مقام ہونا چاہیے. آپ پاک لوگ نہیں, پاک ترین لوگ بنائے گئے. آپ خوبصورت نہیں, خوبصورت ترین بنائے گئے. آپ صحت مند نہیں, صحت مند ترین لوگ بنائے گئے ہیں. آپ پاک ترین بننا ہے. آپ صحت نہیں ہیں, آپ پاک مقام نہیں ہیں. یہ آر دا ہولیز آف ہولی. پاک ترین مقام میں کیا تھا؟ جو لائٹ تھی وہ خدا کے جلال سے روشن تھی. عہد کا صندوق وہاں پہ تھا, 2 فرشتے وہاں پہ تھے, اور یسوع مسیح کا خون وہاں پہ تھا. آپ کی زندگی میں مسیح کا خون ہے اور مسیح کا کلام ہے. خدا کے فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے اور آپ پاک ترین مقام. ہاللویا. ہم نے کیا بننا ہے؟ پاک ترین مقام پر. یہی ایگزامپل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سیمسن کی زندگی. سیمسن کی زندگی کے بھی 3 حصے تھے. اس کی زندگی کا پہلا حصہ جب وہ پوری طرح سے خدا کے ساتھ نذیر تھا, میں نہیں پی, بال نہیں کٹوائے, مردے کو نہیں چھوا, 3 باتیں پوری کی, خدا کا نذیر تھا. تو سیمسن کی زندگی میں خدا کی پاور تھی. ایک جبڑے سے 1000 فلسطی مار دی, شہر کے گیٹ کو اکھاڑ کر لے گیا, شیر کا جبڑا کھول دیا. پاورفل تھا کیونکہ پاک تھا. کیوں قوت تھی سیمسن میں؟ کیونکہ وہ پاک. سیمسن کی قوت کا راز کس چیز میں تھا؟ اس کے بالوں میں نہیں تھا. اس کی قوت اس کے بالوں میں نہیں تھی, اس کی قوت اس کی پاکیزگی میں تھی. اس کی قوت خدا کی روح میں تھی. سیمسن پہ کون نازل ہوتا تھا؟ خدا کا روح. اور سیمسن بڑے بڑے کام کرتا کیونکہ وہ پاک تھا. آج بھی چرچ سیمسن کی طرح ہے. جو پاک چرچ ہے وہ پاورفل چرچ ہے. آپ چاہتے ہیں یہاں بھی بینین کی طرح بن جائے.
सिस्टर एलिस की तरह बन जाएं, सिस्टर जैनेट की तरह बन जाएं। हाँ हाँ आप बन सकते हैं, आप इससे भी बड़े बन सकते हैं, लेकिन पहले क्या बने? पाक बने। सिर्फ एक ही चीज खुदा आपसे मांगता है, पाकीज़गी। फिर सैमसन गुनाह में चला गया, सैमसन गैर औरतों के पीछे चला गया, सैमसन जनाकारी में चला गया, सैमसन दुनिया में चला गया, सैमसन फलस्तीन के इलाके में चला गया, सैमसन दुश्मन के पास चला गया, सैमसन गलत कामों में चला गया। और ये आज दूसरी किस्म का चर्च है जो अपने आप कहते हैं पाक दीन मकाम में है, खुदा के साथ भी चलते हैं, दुनिया के साथ भी चलते हैं, पाकीज़गी में भी एक पांव रख लेते हैं, गंदगी में भी एक पांव रख लेते हैं, रोशनी में भी आ जाते हैं, तारीकी में भी चले जाते हैं, कभी इधर है कभी उधर है। बॉर्डर लाइन क्रिश्चियन ना बने, होली क्रिश्चियन बने, एक साइड पे आ जाएं। सैमसन की ताकत उसके बालों में नहीं थी। He said a very stupid thing. सैमसन का जोर उसके खुदा में था। ये प्रॉब्लम आज चर्च में है। आप सोचते हैं मैं चंदा देता हूं, मेरा जोर इस चीज में है, खुदा मेरी बात सुनेगा। मैं दया की देता हूं, मेरा जोर मेरे देने में है। मैं बहुत दुआ करता हूं, मेरा जोर मेरी दुआइया जिंदगी में है। मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूं, मेरा जोर मेरी प्रीचिंग में है। मुझ पे बड़ी अनॉइंटिंग है, मेरा जोर मेरी अनॉइंटिंग में है। लेट मी टेल यू चर्च, आपका जोर सिर्फ और सिर्फ पाखरू में है। पाखरू आपका जोर है। ये ना जोर से, ये ना कुव्वत से, बल्कि मेरे रूह से ये पहाड़ पैदा हो जाए। आपका जोर किसी भी चीज में नहीं है। आपकी दुआएं, आपके हदिये, आपका बड़ा रोना, आपका बड़ा चलाना, ये आपका जोर नहीं है। यीशु मसीह आपका जोर है। यीशु मसीह आपकी चट्टान है। कलीसिया के लोगों, ईमानदार की जिंदगी में कभी वादियां नहीं आती है। ईमानदार की जिंदगी में सिर्फ पहाड़ और चोटियां आते हैं। अखियां चुकना मैं वल पहाड़, मदद ले मैं किसनु। किसी भी ईमानदार की जिंदगी में जो पाक है और पाक तरीन मकाम में रहता है, कभी भी वादी नहीं आती है। उसकी जिंदगी में पहाड़ ही आते हैं, चोटियां ही आती हैं। जो वादियां उसकी जिंदगी में आती हैं वो भी पहाड़ों की तरह है, वो उसे ऊपर लेकर जाती है, नीचे नहीं लेकर जाती। ईमानदार की जिंदगी का हर स्टेप माउंटेन स्टेप है। आप कहते नहीं मैं तो बहुत डाउन हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं तो बहुत नीचे से गुजर रहा हूं। खुदा आपको ये बता रहा है, बेटा तू जो ये समझ रहा है मैं नीचे से गुजर रहा हूं, ये भी पहाड़ है, ये तुझे और ऊपर ले जाएगा। हालेलुया। आज ईस्टर के दिन ये फैसला करें, आज से मैं रेज़रेक्शन में जिंदगी बसर करूंगा, पाकीज़गी में जिंदगी बसर करूंगा। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले आपको बरकत मिली है। अगर अब तक आप गुनाहों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आप अपने हालात और मुश्किलात के बायस कुचले हुए हैं, तो आज ही यीशु मसीह के पास आएं। वो आपको नई ज़िंदगी, गुनाहों से मुआफ़ी, शिफा और राहत बख्शेगा। यीशु ने फरमाया, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। गुनाहों से तौबा और यीशु का इकरार करने से आप नई जिंदगी का तजुर्बा हासिल करते हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। शायद आप कहें, मैं तो पैदाइशी मसीही हूँ, मैं मसीह खानदान में पैदा हुआ हूँ, चर्च का मेंबर हूँ और मेरा नाम भी मसीही है। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता है। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो यीशु मसीह आज ही आपके ज़िंदगी में दाखिल होगा और आपको निजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देगा। आप मेरे पीछे इस दुआ को दोहराएं।
खुदावंद यीशु